अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज हमारे इन दुरूस का 8वां दिन है और हम मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की किताब तनक़ीहात का 15वां और 16वां मज़मून आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 15वें मज़मून का उन्वान है ईमान और इताअत। ईमान और इताअत, फेथ एंड ओबीडियंस। मौलाना कहते हैं इज्तिमाई नज़्म खा वो किसी नौइयत का हो और किसी गरज व गायत के लिए हो, अपने क़ियाम और इस्तेहकाम और अपनी कामयाबी के लिए दो चीज़ों का हमेशा मोहताज होता है। एक ये कि जिन उसूलों पर किसी जमात की तंजीम की गई हो वो उस पूरी जमात और उसके हर फर्द के दिलो दिमाग में खूब बैठे हुए हों और जमात का हर फर्द उनको हर चीज़ से ज़्यादा अजीज रखता हो। यानी उसूल और नस्बुल ऐन ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरे ये कि जमात में समअताअत का मादा मौजूद हो, यानी उसने जिस किसी को अपना साहिब अमर तस्लीम किया हो उसके अहकाम की पूरी तरह इताअत करे, उसके मुकर्रर किए हुए ज़वाबित की सख्ती के साथ पाबंद रहे और उसके हुदूद से तजावुज़ न करे। ये हर निज़ाम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर शर्तें हैं। कोई निज़ाम, खाह वो निज़ाम अस्करी हो या निज़ाम सियासी या निज़ाम इमरानी या निज़ाम दीनी, इन दोनों शराइत के बगैर न कायम हो सकता है, न बाकी रह सकता है और न अपने मकसद को पहुंच सकता है। दुनिया की पूरी तारीख उठाकर देख जाइए, आपको एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलेगी कि कोई तहरीक थुड़ दिले, मुनाफिक, नाफरमान, गैर मुती पैरों के साथ कामयाब हुई हो या बदरजाए आखिर चल सकी हो। तारीख के सफ़हात में भी जाने की जरूरत नहीं, खुद अपने गिरदो पेश की दुनिया ही पर एक नजर डाल लीजिए। आप उस फौज के मुतालिक क्या राय कायम करेंगे जो अपनी सल्तनत की वफादार और अपने सालारे लश्कर की मुती फरमान न रहे, जिसके सिपाही फौजी जवाबित की पाबंदी से इनकार करें। मौसी से कहते हैं कि इस फोन को साइलेंट कर दे। आप उस फौज के मुतालिक क्या राय कायम करेंगे जो अपनी सल्तनत की वफादार, अपने सालारे लश्कर की मुती फरमान न रहे, जिसके सिपाही फौजी जवाबित की पाबंदी से इनकार करें। परेड का बिगल बजे तो कोई सिपाही अपनी जगह से न हिले, कमांडर कोई हुक्म दे तो सिपाही अनसुनी कर जाए। क्या आप सिपाहियों के ऐसे अंबोह को फौज कह सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी बिन सरी फौज किसी जंग में कामयाब होगी? आप उस सल्तनत के मुतालिक क्या कहते हैं जिसकी रियाया में कानून का एहतराम बाकी न रहे, जिसके कवानीन अलल ऐलान तोड़े जाएं, जिसके महकुमों में किसी किस्म का ज़ब्त व नज़्म बाकी न रहे, जिसके कारकुन अपने मुख्तदर आला के अहकाम बचा लाना छोड़ दें? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसी रियाया और ऐसे उम्माल के साथ कोई सल्तनत दुनिया में कायम रह सकती है? आज आपकी आंखों के सामने जर्मनी और इटली की मिसालें मौजूद हैं। देखिए, ये मज़ामीन दूसरी जंग अजीम से पहले लिखे गए, 1934-1935। हिटलर और मसोलिनी की जो अज़ीमुश्शान ताकत हासिल की है, हिटलर और मसोलिनी ने जो अज़ीमुश्शान ताकत हासिल की है, तमाम दुनिया उसकी मोतरिफ है। मगर कुछ मालूम भी है कि इस कामयाबी के असबाब क्या हैं? वही दो, यानी ईमान और इताअत अमर। नाजी और फाशिस्ट जमातें हरगिज इतनी ताकतवर और इतनी कामयाब नहीं हो सकती थीं अगर वो अपने उसूलों पर इतना पुख्ता एतकाद न रखती और अपने लीडरों की इस कदर सख्ती के साथ मुती न होती। ये कायदे कुल्लिया ऐसा है जिसमें कोई इस्तिस्ना नहीं, यानी दिस रूल हैज नो एक्सेप्शन। ईमान और इताअत दरअसल नज़्म की जान है। ईमान जितना रासिख होगा और इताअत जितनी कामिल होगी,
نظم اتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہوگا اور اپنے مقاصد تک پہنچنے میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا، بخلاف اس کے ایمان میں جتنا ضعف، کمزوری اور اطاعت سے جتنا انحراف ہوگا اسی قدر نظم کمزور ہوگا، اور اسی نسبت سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔ یہ قطعا ناممکن ہے کہ کسی جماعت میں نفاق، بدعقیدگی، انتشار خیال، خود سری، نافرمانی، بے ضابطگی کے امراض پھیل جائیں اور پھر بھی اس میں نظم باقی رہے اور وہ کسی شعبہ حیات میں ترقی کی طرف رواں تواں نظر آئے۔ یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ دنیا جب سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے آج تک ان دونوں کا کبھی اجتماع نہیں ہوا، اور اگر قانون فطرت اٹل ہے تو اس قانون کی یہ دفعہ بھی اٹل ہے کہ دونوں حالتیں کبھی یکجا جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا اس قوم کی حالت پر نظر ڈالیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ نفاق اور بدعقیدگی کی کون سی قسم ایسی ہے جس کا انسان تصور کر سکتا ہو اور وہ مسلمانوں میں موجود نہ ہو؟ اسلامی جماعت کے نظام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور اب تک جاہلیت کے عقائد پر جمے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اسلام کے اساسی اصولوں میں شک رکھتے ہیں اور شکوک کی علانیہ تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علانیہ مذہب اور مذہبیت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں کفار سے حاصل کیے ہوئے تخیلات و افکار کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر جاہلیت کے رسوم یا کفار کے قوانین کو مقدم رکھتے ہیں۔ وہ بھی ہے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے شاعر اسلامی کی توہین کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اسلام کے مسالے کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، جو اسلام کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں، اسلامی اغراض کے خلاف کفار کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ان کو اتنا ہی عزیز نہیں کہ اس کے خاطر وہ ایک بال برابر بھی نقصان گوارا کر سکے۔ راسخ الایمان اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل جماعت کو چھوڑ کر اس قوم کی بہت بڑی اکثریت اس قسم کے منافق اور فاسد العقیدہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھا ایمان کا حال۔ اب سماعت کی حال دیکھیے۔ آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں چلے جائیے، آپ کو عجیب نقشہ نظر آئے گا۔ اذان ہوتی ہے مگر بہت سے مسلمان یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ مؤذن کس کو بلا رہا ہے اور کس چیز کے لیے بلا رہا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر ایک قلیل جماعت کے سوا کوئی مسلمان اپنے کاروبار یا لہو و لعب کو یاد خدا کے لیے نہیں چھوڑتا۔ رمضان کا زمانہ آتا ہے تو بعض مسلمانوں کے گھروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بہت سے مسلمان علانیہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنے روزے نہ رکھنے پر ذرہ برابر نہیں شرماتے، بلکہ بس چلتا تو الٹا روزہ رکھنے والوں کو شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو احساس فرض کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا بڑا اردو زبان کا شاعر گزرا ہے اور وہ کہتا ہے روزہ چور تھا، روزے کھا جاتا تھا، روزہ خور تھا، تو اور وہ مذاق میں یعنی روزے کے احکام کو اڑا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ تو حالانکہ غالب کے پاس کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئی، بہت پیسہ ملتا تھا، بہت مال آتا تھا اس کے پاس، اب ادھر سے ادھر سے پینشن بھی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ پھر جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہے جو احساس فرض کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔
ورنہ کوئی محض رسم ادا کرتا ہے، کوئی صحت کے لیے مفید سمجھ کر رکھ لیتا ہے، کوئی روزہ رکھ کر وہ سب کچھ کرتا ہے جسے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ زکوٰۃ اور حج کی پابندی اس سے بھی کمتر ہے۔ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک کا امتیاز تو مسلمانوں سے اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اور مسلمان اس کو اپنے لیے مباح نہ کر لیتے ہوں، جائز نہ کر لیتے ہوں؟ وہ کون سی حد ہے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہو اور مسلمان اس سے تجاوز نہ کرتے ہوں؟ وہ کون سا ضابطہ ہے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہو اور مسلمان اس کو نہ توڑتے ہوں؟ اگر مردم شماری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمان کروڑوں ہیں، مگر ان کروڑوں میں دیکھیے کہ کتنے فیصدی نہیں، کتنے فی ہزار، کتنے فی لاکھ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والے، ٹھیک ٹھیک اسلامی ضوابط کی پابندی کرنے والے ہیں۔ جس قوم میں منافقت اور ضعف اعتقاد کا مرض عام ہو جائے، جس قوم میں فرض کا احساس باقی نہ رہے، جس قوم سے سمع و طاعت اور ضابطے کی پابندی اٹھ جائے، اس کا جو کچھ انجام ہونا چاہیے ٹھیک وہی انجام مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج مسلمان تمام دنیا میں محکوم و مغلوب ہیں۔ جہاں ان کی اپنی حکومت موجود ہے وہاں بھی وہ غیروں کے اخلاقی، ذہنی اور مادی تسلط سے آزاد نہیں ہے۔ جہالت، مفلسی اور خستہ حالی میں وہ ضرب المثل ہیں۔ اخلاقی پستی نے ان کو حد درجے ذلیل کر دیا ہے۔ امانت، صداقت اور وفائے عہد کی صفات جن کے لیے وہ کبھی دنیا میں ممتاز تھے اب ان سے دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہیں، اور ان کی جگہ خیانت، جھوٹ، دغا، بدمعاملگی نے لے لی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اور پاکیزگی اخلاق سے وہ عاری ہوتے جاتے ہیں۔ جماعتی غیرت و حمیت روز بروز ان سے مفقود ہوتی جاتی ہے۔ کسی قسم کا نظم ان میں باقی نہیں رہا۔ آپس میں ان کے دل پھٹے چلے جاتے ہیں اور کسی مشترک غرض کے لیے مل کر کام کرنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی ہے۔ وہ غیروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ قوموں کا اعتماد ان پر سے اٹھ گیا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے۔ ان کی قومی اور اجتماعی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی قومی تہذیب و شائستگی فنا ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے حقوق کی مدافعت اور اپنے شرف قومی کی حفاظت سے وہ عاجز ہوتے جا رہے ہیں۔ باوجود یہ کہ تعلیم ان میں بڑھ رہی ہے، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اور یورپ کے تعلیم یافتہ حضرات کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بنگلوں میں رہنے والے، موٹروں پر چڑھنے والے، سوٹ پہننے والے، بڑے بڑے ناموں سے یاد کیے جانے والے، بڑی سرکاروں میں سرفرازیاں پانے والے ان میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جن اعلیٰ اخلاقی اوصاف سے وہ پہلے متصف تھے اب ان سے عاری ہیں۔ اپنی ہمسایہ قوموں پر ان کی جو ساکھ اور دھاک پہلے تھی وہ اب نہیں ہے۔ جو عزت وہ پہلے رکھتے تھے وہ اب نہیں رکھتے۔ جو اجتماعی قوت و طاقت ان میں پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ خراب آثار نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مذہب ہو یا تہذیب یا کسی قسم کا نظام جماعت ہو، اس کے متعلق دو ہی طرز عمل انسان کے لیے معقول ہو سکتے۔ دیکھیے پوری اس گفتگو کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایمان اور اطاعت، ایمان اور اطاعت، فیتھ اینڈ اوبیڈینس، اطاعت۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہی طرز عمل انسان کے لیے معقول ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر وہ اس میں داخل ہو تو اس کے اساسی اصول پر پورا اعتقاد رکھے اور اس کے قانون و ضابطے کی پوری پابندی کرے۔ اور نمبر دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس میں داخل نہ ہو، یا ہو چکا ہے تو علانیہ اس میں سے نکل جائے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت معقول نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نامعقول کوئی طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ تم ایک نظام میں شریک بھی ہو، اس کے ایک جز بن کر بھی رہو، اس نظام کے تابع ہونے کا دعویٰ بھی کرو، پھر اس کے اساسی اصولوں سے کلن یا جزءاً انحراف بھی کرو۔
اس کے قانون کی خلاف ورزی بھی کرو، اپنے آپ کو اس کے آداب اور اس کے ضوابط کی پابندی سے مستثنی بھی کر لو۔ اس طرز عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم میں منافقانہ خصائل پیدا ہوں، خلوص نیت سے تمہارے دل خالی ہو جائیں، تمہارے قلوب میں کسی مقصد کے لیے گرم جوشی اور رسوخ عزم نہ پیدا ہو سکے۔ فرض شناسی، اتباع قانون اور باضابطگی کے اوصاف تم سے عاری ہو جاؤ۔ فرض شناسی، اتباع قانون اور باضابطگی کے اوصاف سے تم عاری ہو جاؤ، اور تم میں یہ صلاحیت باقی نہ رہے کہ کسی نظام جماعت کے کارآمد رکن بن سکو۔ ان کمزوریوں اور بدترین عیوب کے ساتھ تم جس جماعت میں بھی شریک ہوگے اس کے لیے لعنت بن جاؤ گے۔ ان کمزوریوں اور بدترین عیوب کے ساتھ تم جس جماعت میں بھی شریک ہوگے اس کے لیے لعنت بن جاؤ گے، جس نظام میں بھی داخل ہوگے اسے درہم برہم کر دو گے، جس تہذیب کے جسم میں داخل ہوگے اس کے لیے جذام کے جراثیم ثابت ہوگے، جس مذہب کے پیرو بنو گے اس کو مسخ کر کے چھوڑو گے۔ ان اوصاف کے ساتھ تمہارے مسلمان ہونے سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ جس گروہ کے اصولوں پر تمہارا دل ٹھکے اور جس گروہ کے طریقوں کو تم پوری طرح پیروی کر سکو اسی میں جا شامل ہو۔ منافق مسلمان سے تو کافر بہتر ہیں جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے دل سے معتقد ہوں اور اس کے ضوابط کی پابندی کریں۔ دیکھیے قرآن مجید صاف کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں درک اسفل میں ہوں گے۔ تو منافق سے بہتر ہے کہ آدمی کافر ہو جائے۔ جو لوگ مسلمانوں کے مرض کا علاج تعلیم مغربی اور تہذیب جدید اور اقتصادی حالات کی اصلاح اور سیاسی حقوق کے حصول کو سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے، اور اب بھی جو ایسا سمجھ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ سارے جو ہماری سیاسی جماعتیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرو ترقی کرو، اور کیا ایکسپورٹس بڑھاؤ اور پیسہ زیادہ ہو اور باہر سے پیسہ بھیجو، ملک ترقی کرے ملک ترقی کرے۔ مادی ترقی کے علاوہ کوئی اور چیز پیش نظر نہیں ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے مرض کا علاج تعلیم مغربی اور تہذیب جدید اور اقتصادی حالات کی اصلاح اور سیاسی حقوق کے حصول کو سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے، اور اب بھی جو ایسا سمجھ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بخدا اگر مسلمانوں کا ہر فرد ایم اے اور پی ایچ ڈی اور بیرسٹر ہو جائے، دولت و ثروت سے مالا مال ہو، مغربی فیشن سے اثر تا قدم آراستہ ہو، اور حکومت کے تمام عہدے اور کونسلوں کی تمام نشستیں مسلمانوں کو مل جائیں، مگر ان کے دل میں نفاق کا مرض ہو، وہ فرض کو فرض نہ سمجھیں، وہ نافرمانی، سرکشی اور بے ضابطگی کے خوگر ہوں، تو اسی پستی اور ذلت اور کمزوری میں اس وقت بھی مبتلا رہیں گے جس میں آج مبتلا ہیں۔ دیکھیے مولانا مودودی نے یہ الفاظ اللہ کی قسم کھا کر کہے، وہ کہہ رہے ہیں بخدا کہ آپ مسلمانوں کا ہر فرد ایم اے ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، بیرسٹر ہو جائے، دولت و ثروت آ جائے، لیکن وہ مغربی فیشن سے اثر تا قدم آراستہ ہو تو وہ پستی اور ذلت اور کمزوری میں گرفتار رہیں گے جس میں آج مبتلا ہیں۔ تعلیم، فیشن، دولت اور حکومت کوئی چیز ان کو اس گڑھے سے نہیں نکال سکتی جس میں وہ اپنی سیرت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے گر گئے۔ اگر ترقی کرنی ہو اور ایک طاقتور باعزت جماعت بننا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں میں ایمان اور اطاعت امر کے اوصاف پیدا کرو۔ اب یہ حاصل مضمون ہے۔ اگر ترقی کرنی ہے اور ایک طاقتور باعزت جماعت بننا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں میں ایمان اور اطاعت امر کے اوصاف پیدا کرو، کہ اس کے بغیر نہ تمہارے افراد میں کسب بل پیدا ہو سکتا ہے، نہ تمہاری جماعت میں نظم پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ تمہاری اجتماعی قوت اتنی زبردست ہو سکتی ہے
کہ تم دنیا میں سربلند ہو سکو۔ ایک منتشر جماعت جس کے افراد کی اخلاقی اور معنوی حالت خراب ہو کبھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی منظم اور مضبوط قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے۔ پھوس کے پولوں کا انبار خواہ کتنا ہی بڑا ہو کبھی قلعہ نہیں بن سکتا۔ اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن وہ ہیں جو مسلمانوں میں بدعقیدگی اور نافرمانی پھیلا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کی سب سے زیادہ بری قسم ہے جس کا وجود مسلمانوں کے لیے حربی کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ باہر سے حملہ نہیں کرتے بلکہ گھر میں بیٹھ کر ہی اندر ڈائنامائٹ بچھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود ہو گئے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش آپ بھی کافر ہو جائیں، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے۔ تو ہر منافق کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور آج اسلامی ممالک کے اندر ایسے منافقین کی کمی نہیں، ایسے لیڈروں کی کمی نہیں جو برباد ہیں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ وہ بھی ان کی طرح ہو جائے۔ ان کے شر سے بچنے کی کم سے کم تدبیر یہ ہے کہ جو لوگ دل سے مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ ان سے قطع تعلق کر لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ قرآن نے تو ان کی آخری سزا یہ قرار دی ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں فَخُذُوهُمْ، پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان کو جہاں پکڑو ان کو قتل کرو۔ تو یہ مولا مودودی اس پورے مضمون میں جو پیغام دیتے ہیں کہ ترقی کا راستہ کسی بھی قوم کے لیے دو چیزوں پر منحصر ہے، نمبر ایک ایمان اور دوسرے اطاعت، سمع و طاعت کا ایک نظام ہو، ڈسپلن ہو، اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ پھر وہ عالم اسلام کا اور مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حربی کافروں سے زیادہ، حربی کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو برسر جنگ ہے، جو ہمارے ساتھ فی الوقت اپنی فوجیں لا کر انہوں نے بٹھا دی ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر بٹھا دی ہیں، وہ حربی کافر ہیں۔ تو ان سے زیادہ خطرناک خود ہمارے آستین کے سانپ منافق ہیں، تو ان کے شر سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں تاکہ آپ اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ تو فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہ ہے پیغام۔ تو ایمان پیدا کرنا، تنظیم کو مضبوط کرنا اور ایک جسد واحد کی طرح صف آرا ہو جانا، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک لازمی خصوصیت ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ چلیے جی، اب اس کے بعد ہم 16ویں مضمون کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل اس سے متصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنقیحات کا یہ 16واں مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے مسلمان کا حقیقی مفہوم۔
ہماری روزمرہ کی بول چال میں بعض ایسے افراد اور فقرے رائج ہیں جن کو بولتا تو ہر شخص ہے مگر سمجھتے بہت کم ہے۔ کثرت استعمال نے ان کا ایک اجمالی مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کر دیا ہے۔ بولنے والا جب ان الفاظ کو زبان سے نکالتا ہے تو وہی مفہوم مراد لیتا ہے، اور سننے والا جب انہیں سنتا ہے تو اسی مفہوم کو سمجھتا ہے، مگر وہ گہرے معانی جن کے لیے واضح نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا، جہلا تو درکنار اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اسلام اور مسلمان کو لیجئے، کس قدر کثرت سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور کتنی ہماگیری کے ساتھ انہوں نے ہماری زبانوں پر قبضہ کر لیا ہے، مگر کتنے بولنے والے ہیں جو ان کو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، اور کتنے سننے والے ہیں جو انہیں سن کر وہی مفہوم سمجھتے ہیں جن کے لیے یہ الفاظ وضع کیے گئے تھے۔ غیر مسلموں کو جانے دیجئے، خود مسلمانوں میں 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے مذہب کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور لفظ اسلام کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ آئیے آج تھوڑا سا وقت ہم انہی الفاظ کی تشریح میں صرف کریں۔ اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں کے احوال پر نگاہ ڈالیں تو عموماً 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو علانیہ آزادی رائے اور آزادی عمل کے قائل ہیں، ہر معاملے میں خود اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہیں، صرف اپنی عقل کے فیصلوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے خیال میں صحیح ہوتا ہے، کسی مذہب کی پیروی سے ان کو کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ یہ جو خود پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور جو اپنی عقل کو خدا سمجھتے ہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے ان لوگوں کی ہے جو بظاہر کسی مذہب کو مانتے ہیں مگر حقیقت میں پیروی اپنے ہی خیالات کی کرتے ہیں۔ وہ اپنے عقائد اور قوانین عمل کے لیے مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی طبیعت کے رجحان یا دلچسپی یا اغراض و حاجات کے لحاظ سے کچھ عقائد اپنے ذہن میں جما لیتے ہیں، عمل کے کچھ طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو ان کے مطابق ڈھال لیں، گویا در حقیقت وہ مذہب کے پیرو نہیں ہوتے بلکہ مذہب ان کا پیرو ہوتا ہے۔ تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خود اپنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، اپنی عقل کو معطل رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے ہم عصر۔ اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، تو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ما وجدنا علیہ آباءنا۔ تو یہ روایت پرست ہوتے ہیں، آبا پرستی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ آزادی کے نام پر مرتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کے صحیح حدود کیا ہیں۔ فکر و عمل کی آزادی بلا شبہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو گمراہی بن جاتی ہے۔ ہر شخص ہر معاملے میں صرف اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے، ہر مسئلے میں صرف اپنی عقل کا حکم مانتا ہے، وہ دراصل اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے علم اور اس کی عقل نے دنیا بھر کے تمام امور کا احاطہ کر لیا ہے۔ کوئی حقیقت اور کوئی مصلحت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا تکبر بھی ہوتا ہے اور ایک قسم کی جہالت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتا ہے۔ ہر منزل کی راہ و رسم سے وہ باخبر ہے، ہر مسلک کی پیچیدگیوں کا اسے علم ہے، ہر رستے کی انتہا کا بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جس طرح
کی ابتدا کو، یہ علم اور ہوشمندی کا زوم در حقیقت ایک زوم باطل ہے، اور اگر انسان صحیح معنوں میں خود اپنی عقل کو حکم بنائے تو خود عقل ہی کہہ دے گی کہ میرا اندھا مقلد مجھ کو جن صفات سے متصف سمجھتا ہے، حقیقت میں ان سے متصف نہیں ہوں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں خود اپنی عقل کو حکم بنائے تو خود عقل ہی کہہ دے گی کہ میرا اندھا مقلد مجھ کو جن صفات سے متصف سمجھتا ہے، حقیقتاً میں ان سے متصف نہیں ہوں۔ مجھ کو اپنا واحد رہنما سمجھنے والا، صرف میری رہنمائی میں زندگی کی راہ طے کرنے والا، ٹھوکروں، لغزشوں، گمراہیوں اور ہلاکتوں سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس قسم کی حریت فکر و عمل تمدن و تہذیب کے لیے بھی مہلک ہے۔ حریت کا اقتضا یہ ہے کہ ہر شخص وہی اعتقاد رکھے جو خود اس کے اپنے خیال میں صحیح ہو، اور اسی راہ پر چلے جو اس کی اپنی عقل کے مطابق درست ہو۔ تمدن و تہذیب کا اقتضا یہ ہے کہ ایک نظام تمدن میں جتنے لوگ ہوں وہ سب چند بنیادی عقائد و افکار میں متفق ہوں اور اپنی عملی زندگی میں ان مخصوص اطوار و آداب اور قوانین کی پیروی کریں جو حیات اجتماعی کی تنظیم کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پس حریت فکر و عمل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہے۔ حریت فکر و عمل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہے۔ حریت افراد میں خود سری، بے قیدی اور انارکی پیدا کرتی ہے۔ حریت افراد میں خود سری، بے قیدی اور انارکی پیدا کرتی ہے۔ تمدن ان سے اتباع، پیروی اور تسلیم و اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو جہاں کامل حریت ہوگی وہاں تمدن نہیں ہوگا، اور جہاں تمدن ہوگا وہاں افراد کی ایک بڑی حد تک حریت فکر و عمل سے دستکش ہونا پڑے گا۔ دیکھیے تمدن کیا ہے؟ تمدن مدنیت کا نام ہے، مل جل کر ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو اگر آپ ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیں گے تو کوئی ٹیکس نہیں دے گا، کوئی پولیس کے قوانین کی پیروی نہیں کرے گا، ٹریفک کے قوانین کی پیروی نہیں کرے گا، ٹیکس کے قوانین کی پیروی نہیں کرے گا، حفظان صحت کے قوانین کی پیروی نہیں کرے گا۔ ہر آدمی آزاد ہے نا، کچرا پھینک دے گا سڑک کے اوپر، سڑک بند کر دے گا، گاڑیاں روک دے گا۔ اگر حریت کامل دے دیتے ہیں آپ ہر انسان کو جو چاہے وہ اس کا نفس چاہتا ہے آزادی دیتے ہیں، وہاں تمدن نہیں ہو سکتا، وہاں اجتماعی زندگی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں یہ پیراگراف پڑھتا ہوں۔ پس حریت فکر و عمل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہے، یعنی یہ حریت کامل کی جو بات کرتے ہیں کہ آدمی کو ٹوٹل فری ہونا چاہیے، تو اس میں اور تہذیب و تمدن میں کھلی ہوئی منافات ہے۔ حریت افراد میں خود سری، بے قیدی اور انارکی پیدا کرتی، تمدن ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اتباع کریں، پیروی کریں، تسلیم و رضا اور اطاعت کا رویہ اختیار کریں۔ جہاں کامل حریت ہوگی، جہاں کامل آزادی ہوگی، وہاں تمدن نہیں ہوگا، اور جہاں تمدن ہوگا وہاں افراد کو ایک بڑی حد تک حریت فکر و عمل سے دستکش ہونا پڑے گا۔ اب وہ دوسرے گروہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ کا حال پہلے گروہ سے زیادہ برا ہے۔ پہلا گروہ صرف گمراہ ہے، دوسرا گروہ اس کے ساتھ جھوٹا، منافق، دھوکے باز اور بدتینت بھی ہے۔ اگر تعویل کے جائز حدود میں رہ کر ایک شخص اپنے مذہب اور اپنے تخیلات اور رجحانات میں موافقت پیدا کر سکتا ہو تو حریت فکر و عمل کے ساتھ مذہب کا اتباع ممکن ہے۔ اگر انسان کے اپنے رجحانات مذہب کے خلاف ہوں
اور اس کے باوجود وہ مذہب کے صحیح اور اپنے رجحانات کو غلط سمجھتا ہو، تب بھی ایک حد تک اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ وہ واقعی اس مذہب کو مانتا ہے جس کی پیروی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن اگر مذہب کی واضح تعلیمات سے اس کے عقائد اور اعمال صریحاً مختلف ہوں اور اپنے خیالات کو صحیح اور مذہب کی تعلیمات کو غلط سمجھتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں شامل رکھنے کے لیے مذہبی تعلیمات کو اپنے خیالات اور طور طریقوں کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے شخص کو ہم کودین نہیں کہیں گے، کیونکہ کودین سے اتنی ہوشیاری کا کام کہاں بناتا ہے۔ تو بیوقوف نہیں کہیں گے، ہم مجبوراً اس کو بے ایمان ہمیں مجبوراً اس کو بے ایمان کہنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں مذہب سے علانیہ بغاوت کرنے کے لیے کافی اخلاقی جرأت نہیں ہے، اس لیے وہ منافقت کی راہ سے مذہب کا پیرو بنتا ہے۔ ورنہ کون سی چیز اس کے لیے ایک ایسے مذہب کو چھوڑ دینے میں مانع ہے جس کی تعلیمات اور اسے ان طریقوں پر چلنے سے روکتی ہیں جن پر وہ سچے دل سے چلنا چاہتا ہے اور واقع میں چل بھی رہا ہے۔ اب تیسرا گروہ دیکھیے، تیسرا گروہ اپنے مرتبہ عقلی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فروتر ہے، سب سے زیادہ گھٹیا ہے۔ پہلے دونوں گروہوں کی غلطی تو یہ ہے کہ وہ عقل سے اتنا کام لیتے ہیں جتنی وہ نہیں کر سکتے، اور اس گروہ کی غلطی یہ ہے کہ سرے سے عقل سے کام ہی نہیں لیتا۔ یہ مقلدین ہیں جو آبا پرستی میں مبتلا ہے اور جو بس بے سوچے سمجھے بھیڑوں کی طرح بھیڑ چال چلتے ہیں۔ اور اس گروہ کی غلطی یہ ہے کہ یہ سرے سے عقل سے کام ہی نہیں لیتا، یا لیتا ہے تو اتنا کم کہ نہ لینے کے برابر۔ ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدے کا معتقد ہو اور اس اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے، یا فلاں قوم جو بڑی ترقی یافتہ ہے وہ بھی اس عقیدے کی معتقد ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے دینی یا دنیاوی معاملات میں بعض طریقوں کی صرف اس لیے پیروی کرتا ہے کہ باپ دادا سے وہی طریقے چلے آ رہے ہیں، یا بعض طریقوں کو صرف اس بنا پر اختیار کرتا ہو کہ اس کے عہد کی غالب قوموں میں وہی طریقے رائج ہیں، وہ دراصل اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ خود اس کے جمجمے میں دماغ میں سوچنے کی قابلیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت ایسی نہیں ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہو۔ اتفاقاً وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس لیے ہندو مذہب کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو اسلام کو برحق مانتا ہے، اگر عیسائی کی اولاد ہوتا تو عیسائیت پر جان دیتا۔ اس طرح یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے عہد میں فرنگی قومیں برسر اقتدار ہیں، اس لیے وہ فرنگی طور طریقوں کو معیار تہذیب سمجھتا ہے۔ اگر چینی برسر اقتدار ہوتے تو یقیناً اس کے نزدیک چینی طور طریقے معیار تہذیب ہوتے، اور اگر آج دنیا پہ افریقہ کے حبشیوں کا تسلط ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ یہ خفیف العقل انسان حبشیت کو انسان کا عطر سمجھنے لگے گا۔ یعنی یہ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں، ان کی کوئی عقل نہیں ہوتی، یہ سوچتے نہیں، جانچتے نہیں، تولتے نہیں، پرکھتے نہیں، یہ سب سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح یا برحق ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے یا دنیا میں آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ دو الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے نا، بزرگوں سے سنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے۔ اچھے، یعنی میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، یہ 10
15 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے کرتے ہوئے، ان کو بزرگوں سے یہی سنا ہے۔ ارے تم لوگ 10 سال کیا پڑھتے رہے ہو خدا کے بندے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ کسی صحیح حدیث میں ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم نے یہی سنا ہے، بزرگوں کو ہم نے ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کسی ماڈرن آدمی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی تم نے یہ اونچا پیجامہ کیوں پہن لیا ہے، یہ اپنی ٹانگیں کیوں دکھا رہی ہو تم؟ کہتے ہیں کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی سے پوچھئے آپ یہ کیا خشخشی داڑھی آپ نے مشینی داڑھی اختیار کر لی ہے، روزانہ مشین پھیرتے ہیں روزانہ، یہ کہاں سے ایجاد کی ہے خشخشی داڑھی؟ کہتے ہیں دنیا میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، کوئی ڈیزائن بنا رہا ہے، سر کے بال بنا رہا ہے اور درمیان میں تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا ہے، دونوں طرف منڈوا دیتا ہے، اور پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں آج کل دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ بھی مقلد ہیں، ان کی کوئی عقل نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو وہ پرانے لوگوں کی اندھی پیروی کرتے ہیں یا نئے برسر اقتدار لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں عقل کے کھورے دونوں بھی۔ دنیا میں تو پہلے بھی حماقتیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارا کام ان حماقتوں کی اندھا دھند پیروی کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے قدیم یا جدید زمانے کے ہر طریقے کی پیروی کرنے لگے اور ہر راہرو کے دامن سے دامن باندھ کر چل کھڑے ہوں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، خواہ وہ کانٹوں کی طرف جا رہا ہو یا خندق کی طرف۔ ہمیں اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ دنیا کے اچھے برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھیں، کسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ اسلام ان تینوں گروہوں کو غلط کار ٹھہراتا ہے۔ اب دیکھیے 3 گروہوں کا انہوں نے ذکر کیا نا۔ ایک تو وہ ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور دوسرا گروہ درمیان میں، اور تیسرا گروہ وہ نرا مقلد ہے، لکیر کا فقیر ہے۔ پہلے گروہ کے متعلق اسلام کہتا ہے نہ تو یہ لوگ کسی روشنی کو ہادی اور رہنما مانتے ہیں، نہ ان کے پاس خود ہی حق کا نور ہے کہ اس کے اجالے میں راہ طے کریں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اندھیرے میں محض اندازے اور اٹکل سے چل رہا ہو۔ ممکن ہے کہیں سیدھے راستے چلے اور ممکن ہے کہیں گڑھے میں جا پڑے، اس لیے کہ اندازہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، اس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے، بلکہ زیادہ تر امکان غلطی کا ہی ہے۔ دیکھیے سورت یونس کی آیت نمبر 66 ہے۔ یہ جو اپنی پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں 2 لفظ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو ظن کا لفظ ہے، ظن کا، اور دوسرے خرص۔ خرص دیکھیے یار اندازے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں زمین کو ناپا نہیں جاتا تھا، اور کوئی زمین اپنی بیچتا تو ایک پتھر اٹھا کر پھینکتا تھا دور تک، اور جہاں پتھر جا کے رک جاتا تو وہاں تک وہ زمین بیچ دیتا۔ اگر کسی کا ہاتھ ذرا بڑا ہوتا تو وہ دور تک پتھر پھینک دیتا، اگر ہاتھ چھوٹا ہوتا تو وہ نزدیک تک پھینکتا، کوئی طاقتور ہوتا تو دور تک پھینکتا، اور اگر طاقت نہیں ہوتی تو نزدیک تک۔ تو یہ ایک اندازہ تھا، اور اس میں ظلم ہی ظلم تھا، اس میں ناانصافی تھی، کیونکہ صحیح پیمائش نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ ہے خرص۔ اور ظن تو گمان ہے، جس کے لیے کوئی ظن ضد ہے یقین کی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ،
تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اور خدائی کا حصے دار ٹھہراتے ہیں، تو شریک بناتے ہیں ان کو، جانتے ہو کہ وہ کسی چیز کے پیروکار ہیں؟ وہ صرف گمان کے پیروکار ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف ظن کی، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ لوگ صرف اندازوں پر چلتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نجم کی آیت نمبر 28 ہے، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتا، ذرہ برابر بھی انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ کہاں یقین اور کہاں ظن، کہاں ایک پختہ ثبوت والی چیز اور کہاں ایک ازمپشن، ایک تخیل اور ایک گمان۔ دیکھیے سورہ نجم ہی میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا گیا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ازمپشنز، مفروضوں کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی، گمان کی، مفروضوں کی، ازمپشنز کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، لوور ڈیزائرز کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا نفس کہہ رہا ہے کہ زنا کرو، زنا کرتے ہیں۔ ان کا نفس کہہ رہا ہے شراب پیو، شراب پیتے ہیں۔ ان کا نفس کہہ رہا ہے کہ رشوت لے کر، غصب کر کے، جھوٹ بول کر ناجائز حرام دولت کما لو، ناجائز دولت سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ خواہشات نفس کی، گمان کی۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکی ہے، الہدا ہدایت آ چکی ہے، سراسر ہدایت آ چکی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ محض گمان کی، مفروضوں کی، قیاسات کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ چیز مل سکتی ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی ان تمام گمراہیوں کے باوجود کیا وہ جنت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، اب ذرا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ذرا توجہ سے سنیے، یہاں میں ایک لفظ کو سمجھاتا ہوں، الہ کا کیا مطلب ہے۔ اب ہمارے ہاں جہاں الہ آتا ہے وہاں معبود اس کو کا ترجمہ کرتے ہیں، اور مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں اس نقطے کو کھولا ہے۔ اور میں نے جب اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا، اور میرا خیال ہے میں نے 40-50 مرتبہ تو اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہوگا، تو مجھے قرآن مجید کے فہم کے دروازے کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ یہ سوال کر رہا ہے، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ بتائیے، جواب دیجئے نا، آپ میں سے جو شخص بھی میری گفتگو سن رہا ہے، ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں الہ کا مطلب معبود ہے۔ کیا وہ اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتا ہے؟ کیا خواہشات نفس کا سجدہ کرتا ہے؟ کیا خواہشات نفس سے کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں خواہشات نفس کی؟ کیا الہ کا مطلب یہاں معبود ہے، قابل پرستش ہے؟ نہیں، یہاں الہ کا مطلب ہے ڈکٹیٹنگ فورس، یہاں الہ کا مطلب ہے حاکم، یہاں الہ کا مطلب ہے باس، ڈکٹیٹنگ فورس ہے، وہ ڈکٹیٹر ہے۔ تو جب آپ کی خواہشات نفس ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں، خواہشات نفس کہتی ہیں کہ یہ کرو،
خواہشات نفس آپ کو زنا بالجبر کے لیے مجبور کرتی. خواہشات نفس آپ کو کہتی ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی کرو. خواہشات نفس آپ کو شراب اور نشہ اور افیون اور چسکا، یہ اس کا سارا چسکا لگا دیتی اور مجبور کرتی. تو وہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، تو خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، خواہشات کی ہر بات کی وہ پیروی کرنے لگتا ہے. تو اللہ سوال کر رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے علم رکھنے کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی کانوں، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ دیکھیے ایک یہاں نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان اپنی آزادی خیر و شر کا غلط استعمال کر کے غلط فیصلہ کر لیتا ہے. دیکھیے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے دو راستے نکل رہے ہیں. یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور یہ راستہ دوزخ کی طرف ہے. دو راستے ہیں، اور اللہ نے آپ سے کہا اما شاکروں و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنو یا تو پھر ناشکرے بنو، آپ کی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ناشکرہ بنوں گا، یہ آپ کا فیصلہ ہے نا. پھر اللہ تعالی آپ کے کان پر، آپ کے دل پر، آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہی بات ہے، دیکھیے وہاں جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے سورہ صف کے اندر، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. یہ بنی اسرائیل جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. تو جب انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے، دیکھیے پھر مہر لگتی ہے. یہی وہ بات ہے، دیکھیے سورہ بقرہ ہی میں بھی ابتدا ہی میں یہ بات کہی گئی، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی جن لوگوں نے قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فہم لا یبصرون. تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تو یہ ہے جب آدمی عقل سے کام ہی نہیں لینا چاہتا. اب آ جائیے سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 پر. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ تَبِعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہو، بغیر ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے بغیر جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. نزول قرآن کے زمانے میں دیکھیے ہم یہاں مضمون تو ہے اطاعت کا، اور مسلمان کا حقیقی مضمون کیا ہے. اور مسلمانوں میں کئی قسم کے مسلمان ہیں، ایک منافق ہیں اور ایک سوچ سمجھ کر خواہشات نفس کے غلام ہیں. اب یہ مضمون
سمجھایا جا رہا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں دوسرے گروہ کے نمائندے بنی اسرائیل تھے۔ وہ مانتے تھے، اپنے آپ کو موسوی اور متبع تورات کہا کرتے تھے، مگر عقائد اور معاملات میں اکثر و بیشتر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے اور تورات کی تعلیم کے خلاف تھے۔ اس پر لطف یہ تھا کہ اپنے اس انحراف پر نادم بھی نہ تھے، شرمندہ بھی نہ تھے، بجائے اس کے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو تورات کے مطابق ڈھالتے، وہ تورات میں لفظی و معنوی تحریفیں کر کے اس کو اپنے افکار و اعمال کے مطابق ڈھال لیا کرتے تھے۔ تورات کی اصلی تعلیمات کو چھپا کر اپنے خیالات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ گویا وہی دراصل تورات کی تعلیمات ہیں۔ خدا کے جو بندے انہیں اس گمراہی پر متنبہ کرتے اور ان کی خواہشات کے خلاف کلام الہی کے اتباع کی دعوت دیتے، ان کو وہ گالیاں دیتے، جھوٹا قرار دیتے، یہاں تک کہ قتل کر دیتے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم۔ اب یہ بنی اسرائیل کا مضمون ہے۔ یہاں ہم 5 منٹ کا بریک لیں گے اور اس کے بعد اس مضمون کو اور قرآنی آیات کو یہیں سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے۔ 5 منٹ کے لیے وقفہ ہے، اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔